خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم تمہارا اتحاد باہمی دیوار آہن تھا مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم ہر فن تھا تم اپنی حق پرستی سے حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی جلسہ آپ کا ٹھہر گیا رک گیا ختم ہونے کے بالکل قریب آ گیا آپ لوگ تھوڑا بیدار ہیں تھوڑے بیدار نہیں ہیں مکمل بیدار ہو کر کے آپ کو سننا ہے انشاءاللہ 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگ مکمل تیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 3 سوال ہمارے ہیں پیغام شروع ہو رہا ہے 4 عادت بہت بری ہے اگر انسان کے اندر آ جائیں تو انسان سب سے برا ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے وہ 4 عادت کیا ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے 4 عادت ہیں
अगर वो इंसान के अंदर आ जाए तो इंसान सबसे अच्छा हो जाता है, अच्छा इंसान भी हो जाता, अच्छा मुसलमान भी हो जाता, कामयाब हो जाता है। वो 4 आदतें क्या हैं जिनसे आदमी अच्छा हो जाता है, इंसान अच्छा इंसान बनता है, मुसलमान अच्छा मुसलमान बनता है। तीसरा सवाल है, 3 चीजों को आप कभी तलाश मत कीजिएगा, वरना भाई भी आपको नहीं मिलेगा, अमल भी नहीं मिलेगा, इल्म से भी आप महरूम हो जाएंगे। वो 3 चीजें क्या हैं? ये 3 सवाल हैं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? मुकम्मल तैयार हैं? अमल के जज्बे से तैयार हैं? मेरा सवाल शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, 4 आदत है, बहुत बुरी आदत है। वो आदत अगर आपके अंदर रहेगी तो आपको बुरा बना देगी। पहली आदत हसद, दूसरी आदत गुरूर तकब्बुर, तीसरी आदत कंजूसी, चौथी आदत गुस्सा। ये 4 बुरी आदत है, जिस इंसान के अंदर आ जाती हैं इंसान को बुरा बना देती। 4 खूबी है, अगर इंसान के अंदर आ जाए तो वो कामयाब होता है। उसकी नीयत ठीक है, उसकी सीरत ठीक है, उसकी गुफ्तार ठीक है, उसका किरदार सही है। ये 4 आदत अगर आ गई तो आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता, आपसे बढ़ करके कोई मुसलमान नहीं हो सकता। 3 चीजों को आप कभी तलाश मत कीजिएगा, आप इल्म से महरूम हो जाएंगे, अमल से महरूम हो जाएंगे, और आपको भाई नहीं मिलेगा, भाई से मदद नहीं मिलेगी। पहली चीज, आलिम को तलाश करेंगे कि उसके अंदर 100% अमल हो, आलिम हो 100% अमल हो, तो ऐसा आलिम इस दौर में नहीं मिलेगा। अगर आप उसके चक्कर में रहेंगे तो इल्म से महरूम हो जाएंगे। और आप ऐसा मुसलमान जिसमें खुलूस ही हो, नाम नमूद दिखावा ना हो, ऐसा मुसलमान आपको इस दौर में नहीं मिलेगा। अगर उसके चक्कर में रहेंगे तो अमल से महरूम हो जाएंगे। ऐसा भाई जिसके अंदर कोई ऐब ही ना हो, ऐसा भाई दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर भाई के अंदर ऐब को देख करके आप ताल्लुक को खत्म करते हैं तो आप भाई से महरूम हो जाएंगे। इंशाअल्लाह खुद अच्छा बनेंगे और हमारी अच्छाई दूसरे को अच्छा बनाएगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तो गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सैयारा, कि तो गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सैयारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरिज़ी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। मगर वो इल्म के इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में, जो देखें उनको यूरोप में, तो दिल होता है सी पारा। ध्यान दीजिएगा, पहला खाता खोल रहा हूं, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं। कौन बच्चा नाकाम होता है, किस बच्चे को बिगड़ी हुई औलाद कहा जाता है। बहुत प्यारा मुताला तेजी के साथ ला रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि इस मजमे में बच्चे ज्यादा बेदार हैं। दुआ कीजिए, कबूलियत की घड़ी है और अल्लाह आसमान पर आ चुका है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी बच्चों को कबूल फरमाए, इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। कौन बच्चा बिगड़ा हुआ होता है, ये नमूना देने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर के पास एक बच्चा खड़ा है, बाप खड़ा है, बाप बच्चे की शिकायत कर रहा है, बच्चा बाप की शिकायत कर रहा है, बच्चा बाप की शिकायत कर रहा है, बाप बच्चे की शिकायत कर रहा है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि तुमने उसको इल्म दिया है? कहा कि इल्म नहीं दिया। कहा तुमने इसका अच्छा नाम रखा? तो कहा कि अच्छा नाम नहीं रखा। तो हजरत उमर ने फरमाया कि तुमने वक्त से पहले ही बच्चे को नाफरमान बना दिया। कसूर बच्चे का कम है, तुम्हारा कसूर ज्यादा है। बच्चे की मिसाल क्या है? खेती है, आप उसमें अगर आम बोएंगे तो काटने को आम मिलेगा, अगर उसमें आप बबूल बोएंगे तो काटने को बबूल मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। बच्चे की मिसाल क्या है? आप घर में ढोल बजाएंगे तो बच्चा डांस करेगा। घर में अगर आप ढोल बजा रहे हैं तो बच्चा आपका डांस कर रहा है। कसूर आपका है, आपके बच्चे का नहीं है। लोग कहते हैं कि यतीम हो गया बच्चा, बाप का सहारा छूट गया, बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया। वो बहुत बड़ा यतीम नहीं है। बाप का साया हट गया लेकिन अल्लाह का साया तो है। बाप के साये से बच्चा महरूम हो गया, अल्लाह के साये से महरूम नहीं हुआ है। उस बच्चे का मुकद्दर 12 साल के बाद बदल जाएगा। वो बच्चा बहुत बड़ा यतीम नहीं है। सबसे बड़ा यतीम बच्चा वो है कि माँ बाप के रहते हुए इल्म से महरूम हो गया। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिगड़ी हुई औलाद किसको कहते हैं?
پھانسی کی سزا ہو رہی ہے بیٹے کو. اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ میں ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں. ماں کو لایا گیا. جب بات کرنے لگا تو کان ماں نے سٹایا منہ سے تو دانت سے ماں کے کان کو کاٹ لیا. لوگوں نے کہا کتنا بدتمیز ہے, سولی پر چڑھنے والا ہے. آخری خواہش تھی ماں سے بات کر رہا تھا, ماں کے کان کاٹ ڈالے. تو اس نے کہا کہ پوچھو, میں نے ماں کے کان اس لیے کاٹے کہ میں بچپن میں انڈا چورا کر کے لاتا تھا تو میری ماں تھپڑ نہیں لگاتی تھی کان کے نیچے, بلکہ پیٹ ٹھوک کر کے مجھے حوصلہ دیتی تھی. اسی ماں نے مجھے مجرم بنایا. اسی ماں کی وجہ سے آج میں پھانسی کے پھندے پر لٹک رہا ہوں. بچہ کیسے نافرمان ہوتا ہے راز بتا رہا ہوں. ماں تو ہے لیکن نافرمان ہے, بچہ نافرمان ہوگا. باپ تو ہے لیکن نافرمان ہے, بچہ نافرمان ہوگا. بچے کا نام ہی الٹا سیدھا رکھا, بچے کو غلط کھلایا, حرام کما کر کے لایا, بچے کے حلق کے نیچے حرام کو اتارا, بچہ نافرمان ہو گیا. بچے کو اچھی تعلیم نہیں ملی, ڈائریکٹ اسکول بھیج دیا. مکتب مدرسے کی تعلیم اس کو نہیں ملی, وہ مسلمان نہیں بنا, وہ ڈائریکٹ اسکول چلا گیا. انگریز سے متاثر ہوا, انگریز کا طرفدار ہوا, اسلام سے بے خبر ہوا, اسلام ہی کا مخالف ہو گئے. میں 2-3 مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آئے گا ہم ترقی کریں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کرسی کا مالک ہو جائے گا ترقی ہوگی. آپ کے بچے کے پاس جب علم آئے گا تو کرسی بھی ملے گی اور مال بھی آئے گا. سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا مال لینا چاہتے ہو تو مال دوں گا, حکومت لینا چاہتے ہو تو حکومت دوں گا, علم لینا چاہتے ہو تو علم دوں گا. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے علم دے دو, حکومت نہیں چاہیے, مال نہیں چاہیے. تو کہا کہ علم کے ساتھ حکومت بھی ملا کرتی ہے, علم کے ساتھ مال بھی ملا کرتا ہے. جب تم نے علم لے ہی لیا تو یہ کرسی بھی لے جاؤ, یہ مال بھی لے جاؤ. راز بتا رہا ہوں, مال بڑھ کر کے ہے کہ علم بڑھ کر کے ہے؟ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی. یہ جو مال ہے یہ قارون کی میراث ہے, یہ جو علم ہے یہ رسول اللہ کی میراث ہے. یہ جو مال ہے انسان کو کمانا پڑتا ہے, یہ جو علم ہے انسان کو انسان بناتا ہے. مال کو خرچ کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے, علم کو خرچ کرنے سے وہ بڑھ جاتا ہے. علم والے کو دنیا مرنے کے بعد بھی یاد کرتی ہے, مال والے کو مرنے کے بعد بھلا دیتی ہے. مال والا جب قیامت میں اللہ کے پاس آئے گا تو 2 سوال کے جواب دینے پڑیں گے, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. جب علم والا آئے گا اس سے ایک ہی سوال ہوگا, تم نے علم کے مطابق کیا عمل کیا. اس لیے اپنے بچے کو علم میں آگے کریں گے تو دنیا پیچھے ہوگی, مال میں آگے کریں گے تو دنیا کے یہ پیچھے ہوگا, دنیا اس کے آگے ہوگی. انشاءاللہ اپنے بچے کو علم میں آگے کرنا. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. بہت خوبصورت نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. دیہاتی آدمی آیا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, کہا کہ حضور مجھ کو صدقہ چاہیے, مجھ کو ہدیہ چاہیے, مجھ کو پیسہ چاہیے. کہا کہ دیکھو تمہارے پاس علم ہوگا تو زیادہ پیسہ دیں گے, تمہارے پاس علم نہیں ہوگا تو کم پیسہ دیں گے. یہ پوری تھیلی ہے, میرے 3 سوال ہیں, اگر تینوں سوال کے جواب تم نے دے دیے, تم بھیک مانگنے کے لیے آئے ہو, 3 سوال ہم تم سے کریں گے, اگر تینوں کے جواب تم نے دے دیے تو پوری تھیلی دے دوں گا. اگر 1 سوال کا جواب دیا تو 1/3 دوں گا, 2 سوال کے جواب دیے تو 2/3 دوں گا, اگر تینوں سوال کے جواب دیے تو مکمل دے دوں گا. تو سوال پوچھا دیہاتی سے, بھیک مانگنے والے سے پوچھا ہے, نواز رسول نے پوچھا ہے, بھیک مانگنے والے بھکاری سے پوچھا ہے, کیسا پڑھا لکھا دور تھا, بھکاری بھی سوال کے جواب پر فوراً جواب دے دیا کرتا تھا. دھیان سے سنیے گا, سوال پہلا پوچھا گیا ہے کہ سب سے افضل عمل بتاؤ, تو اس بھکاری نے کہا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے. کہا نجات کیسے ملے گی, تو ادھر سوال ختم نہیں ہوا, ادھر جواب آ گیا, اللہ پر بھروسہ کر لو نجات مل جائے گی. کہا انسان کو خوبصورت کون سی چیز بناتی ہے, کہا کہ علم ہے. کہا کہ اگر وہ نہ ہو تو کہا مال ہے جس پر وہ سخاوت کرے. کہا کہ اگر یہ دونوں چیز نہ ہو تو کہا کہ اس پر بجلی گر جائے, وہ تو دھرتی کا بوجھ ہے. آپ کے بچے کے پاس علم ہونا چاہیے, آپ کے بچے کے پاس ہنر ہونا چاہیے. اگر علم اور ہنر نہیں ہے وہ دھرتی کا بوجھ ہے. آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں تیزی کے ساتھ. موتی ملا ہے, جوہری کے پاس آیا, اس کی کیا قیمت ہے, کہا کوئی قیمت نہیں ہے. کہا موتی کی قیمت نہیں ہے, موتی میں نے پایا ہے کہیں اور میں تم سے پیسہ لینے کے لیے آیا ہوں, بیچنے کے لیے آیا ہوں. کہا قیمت نہیں ملے گی. 3 کام پہلے موتی کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں,
اس کے کونے کو برابر کرنا پڑتا ہے، اس کو چمکانا پڑتا ہے دھیان سے کہ چٹک نہ جائے، اگر چٹک گیا تو موتی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، پہلے اس کو چمکانا پڑے گا، اس کے کونے کو برابر کرنا پڑے گا، تب یہ موتی ہوگا۔ آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اس کے پیچھے جان مال سب لگا دیجئے، تب وہ قیمتی ہیرا بن جائے گا۔ رات کا سناٹا ہے، چور کی نیت خراب ہے، جوہری کے گلے میں ہار ہے، وہ برابر دیکھتا ہے، اس کی نیت میں فطور ہے کہ موقع جہاں ملے گا ہار پر ہاتھ صاف کر کے نکل جاؤں گا۔ جوہری کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ جوہری کرتا کیا ہے کہ دن میں اس کے گلے میں ہار رہتا ہے، رات میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو چور نے پوچھا کہ دن میں تمہارے گلے میں ہار رہتا ہے، رات میں کہاں جاتا ہے؟ تو کہا کہ میں سامان میں رکھ دیتا ہوں۔ کہا کہ کس کے سامان میں رکھ دیا تھا؟ تم نے تلاش کیا تھا؟ کہا کہ میں 3 رات سے پریشان ہوں تمہارے ہیرے کو چرانے کے لیے، تمہارے گلے کے ہار کو چرانے کے لیے میں 3 رات سے پریشان ہوں۔ دن میں تمہارے گلے میں ہار نظر آتا ہے، رات میں نہیں۔ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ تم نے کہاں تلاش کیا تھا؟ تو کہا کہ تمہارے سامان میں۔ کہا رہے اللہ کے بندے میں تمہارے سامان میں رکھ دیا کرتا تھا، رات میں گلے کا ہار تمہارے سامان میں رکھ دیتا تھا اور دن میں اس سے نکال کر کے پہن لیتا تھا۔ اگر تو اپنے سامان میں تلاش کرتا تو ہیرا مل جاتا۔ کسی عارف نے کہا کہ او خدا کے بندے، خدا کو کہاں تلاش کرنے کے در پہ پڑے ہو؟ تمہارے دل میں خدا ہے، تلاش کرو مل جائے گا۔ ایک خوبصورت پیارا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ مدرسے والے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، 4 اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مدرسہ اتنا پرانا ہو چکا، اس میں پڑھ لکھ کر کے پڑھانے لکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ بہت پرانا ہو چکا، اس میں پڑھانے لکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلا اعتراض کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد جو علماء کی، طلباء کی پڑھتی ہے، یہ کہاں جائے گی، کہاں سے کھائے گی، کہاں سے کمائے گی؟ تیسرا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کرتے ہیں، اللہ کا کام کہاں کرتے ہیں؟ اور چوتھا اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ خانقاہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے بے خبر ہے، جب یہ مدرسے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے، مدرسہ سے نکل کر کے کہاں جائیں گے؟ اور تیسرا اعتراض کرتے ہیں اگر کوئی عالم سیاست میں آ گیا تو کہتے ہیں کہ عالم کو سیاست سے کیا مطلب؟ اگر کوئی عالم غریب تھا، مالدار ہو گیا تو کہتے ہیں یہ کہاں سے کروڑ پتی بن گیا؟ یاد رکھیے آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ نے مدرسے پر اعتراض کیا، مدرسے کے علماء پر اعتراض کیا، مدرسے کے طلباء پر اعتراض کیا، مدرسے کی تعلیم پر اعتراض کیا، آپ کو نقصان کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ آپ کے خاندان کو علم سے محروم کر دے گا۔ علم ملتا ہے محبت سے، اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہے مدرسے کی بھی، عالم کی بھی، تعلیم کی بھی، تو آپ کو تو علم ملے گا ہی نہیں، آپ کا خاندان بھی علم سے محروم ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ مدرسے سے 3 تعلق ہوتا ہے، تینوں تعلق رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مدرسے کو تعاون کریں گے، مدرسے کو علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو پڑھائیں گے۔ 3 تعلق ہوتا ہے مدرسے سے، تینوں تعلق کو باقی رکھیں گے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حدیث پڑھانے والے شیخ الحدیث ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، نام کیا ہے؟ سعید حلبی۔ سعید حلبی، فضیلت الشیخ سعید حلبی رحمہ اللہ، اتنے بڑے محدث ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، سامنے حدیث کی کتاب ہے، سامنے طلبہ ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ پیر میں درد ہو گیا، پیر کو پھیلا دیا ہے، پیر میں درد ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے، پیر کو پھیلا دیا ہے، پیر میں تکلیف ہے۔ اسی بیچ میں منسٹر آیا، گورنر آیا، منسٹر آیا، وہ حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث کی طرف دھیان ہے، طلبہ کی طرف دھیان ہے۔ وہ منسٹر آیا، چلا بھی گیا، ادھر دھیان نہیں دیا۔ منسٹر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دیندار عالم معلوم ہوتا ہے، دنیا دار پر یہ دھیان نہیں دیتا۔ ایک توڑا دیا، ایک تھیلی دیا، لے جا کر کے اس عالم دین کو میرا نذرانہ پیش کرو۔ وہ ظالم تھا اور اس عالم کو معلوم تھا کہ ظالم کا ہدیہ قبول نہیں کیا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ اس ہدیے کو لے جاؤ، میں تمہارا ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ کہا کہ خادم نے کہ بادشاہ کا ہدیہ ہے، گورنر کا ہدیہ ہے، آپ کی خدمت میں دیا ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ کہا کہ میں عالم ہوں، میرا پیر ضرور پھیلا ہوا تھا، لیکن جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہاتھ پھیلاتا ہے تو خدا کے سامنے پھیلاتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، خدا تجھے کسی طوفان
سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں، کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔